अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर अज़ीज़, मैंने आपके तीनों सफ़ाई सुने थे और सुन के बाद में मैंने आपके वॉइसों का जवाब दिया था। आपने अपनी वॉइसों में तो अव्वलन तो क़ियास किया था। जो आपने क़ियास किया है, वो मुझे पहले तो साबित करके दिखाएँ शरीयत मोहम्मदी में कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क़ियास की इजाज़त दी हो। एक रवायत, एक आयत से मुझे बताएँ कि क़ियास की अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी हो कि शरीयत मोहम्मदी में क़ियास करना जायज़ है। किसी भी एक रवायत से और एक आयत से साबित करके देंगे, मैं अपना मज़हब भी छोड़ दूँगा आपके लिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपने मिसाल दी है, आपने अबू बकर का नाम लेकर आपने मिसाल जनाब दाऊद की दी है, हज़रत दाऊद की दी है। यानी आपने जो मिलाया है हज़रत हज़रत दाऊद के साथ जनाब अबू बकर को, तो मंज़िलत भी देखो है, मकाम भी देखो है, मर्तबा भी देखो है। आपने जनाब अबू बकर का कहकर फ़ौरन जनाब दाऊद की तरफ गए हैं। यानी हज़रत अबू बकर को आपने मिलाया है हज़रत दाऊद के साथ। हज़रत दाऊद अव्वलन तो नबी है, सानियन खलीफ़ा है, सालिसन वो हज़रत दाऊद जो घबराए थे, वो किस लिए घबराए थे? अव्वलन तो मैंने इसकी वज़ाहत कर दी है, दोबारा मैं थोड़ी-सी वज़ाहत कर रहा हूँ। आपके खुद साहिब क़ुरतुबी ने जवाब लिखा है कि हज़रत दाऊद इसीलिए घबराए थे कि उसको खौफ़ था कत्ल का, तकलीफ़ देने का, क्योंकि पहले भी अनबिया किराम को इसी तरीके से कत्ल किया गया था, तकलीफ़ दी गई थी काफ़िरों की तरफ से, इसीलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घबराए थे। और ये एक आज़माइश थी, किसकी तरफ से आज़माइश थी? अल्लाह की तरफ से। हज़रत दाऊद के लिए जो आज़माइश थी, वो किसकी तरफ से आज़माइश थी? अल्लाह की तरफ से। और वो दोनों कौन थे? वो दोनों जो थे, जो हज़रत दाऊद के पास आए थे, तो वो दोनों कौन थे? दोनों फ़रिश्ते थे। इंसान की शिक्ल में आए थे, लेकिन दोनों फ़रिश्ते थे। एक जिब्राइल था, एक मीकाईल था, दोनों फ़रिश्ते थे। ये एक अल्लाह की तरफ से क्या है? आज़माइश है। तो जनाब अली, आप जनाब अबू बकर को जनाब दाऊद के साथ मिला रहे हैं, और जनाब दाऊद के लिए जो हुक्म आया है, वो हुक्म ख़ास है, और जहाँ यहाँ पर जो जनाब अबू बकर के लिए हुक्म आया है, वो हुक्म ख़ास अलग है। दोनों में फ़र्क हैं, दोनों में फ़र्क है। वहाँ पर जनाब दाऊद के लिए जो हुक्म आया है, वो अव्वलन तो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है। नबियों के लिए तो आज़माइश होती ही होती है, नबियों के लिए आज़माइश होती है, इसमें बड़ी बात नहीं है। वो हुक्म अलग है, वो हुक्म ख़ास है, ठीक है? वो हुक्म ही अलग हो जाएगा। वो जनाब अबू बकर के हुक्म से ख़ारिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जनाब अबू बकर के लिए हुक्म लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है और हुक्म वारद हुआ है, तो यहाँ पर जनाब अबू बकर ने गिरिया किया है, रोया है। ठीक है? गिरिया किया है, रोया है। मैंने तफ़सीर लगाई है, उसके बावजूद आपने तफ़सीर को तफ़सीर दुर्र मंसूर को शायद नहीं देखा, तफ़सीर इब्न कसीर को शायद नहीं देखा, तफ़सीर क़ुरतुबी को नहीं देखा। शायद अब ऐसे ही दोबारा आपने वॉइस कर दी है। मैं फिर दोबारा तफ़ासीर सेंड कर रहा हूँ आपके पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर अज़ीज़, सबसे पहले हुक्म को देखा जाता है। हज़रत दाऊद के लिए जो हुक्म वारिद हुआ, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर यही है कि हज़रत दाऊद घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे? 2 शख्स वारिद हुए। अब 2 शख्स कौन थे? वो अल्लाह की तरफ से थे। वो दोनों शख्स अल्लाह की तरफ से थे। आज़माइश थी अल्लाह की तरफ से। ठीक है? वो हुक्म ख़ास है दाऊद के साथ, वो हुक्म ख़ास है हज़रत दाऊद के साथ, वो अल्लाह की तरफ से 2 शख्स थे, दोनों फ़रिश्ते थे, वो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश थी जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, जहाँ पर लफ़्ज़ वारिद हुआ ला तहज़न, ठीक है? तो वो एक हुक्म ख़ास है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, वो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश थी, वो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश थी, ठीक है? और यहाँ पर जो जनाब अबू बकर के लिए वारिद हुए हैं अल्फ़ाज़, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जनाब अबू बकर ने क्यों गिरिया क्यों किया? मुझे बताएँ। मुझे बताएँ तो जनाब अबू बकर ने गिरिया क्यों किया है? अगर कुफ़ार की वजह से गिरिया किया है, तो कुफ़ार की वजह से तो गार में दाखिल होने से पहले गिरिया क्यों नहीं किया? गार में दाखिल होने से पहले जनाब अबू बकर क्यों नहीं घबराए? पहले जनाब अबू बकर ने क्यों नहीं गिरिया किया? पहले जनाब अबू बकर ने क्यों नहीं रोए थे? जब गार में दाखिल हो गया है, दाखिल होने के बाद भी गार में रोने लग गया है, यानी घबराने लग गया है, परेशान होने लग गया है। क्यों? क्यों गिरिया किया था गार के अंदर? क्यों डरना तो कुफ़ार के सामने चाहिए था, कुफ़ार से डरना चाहिए था, कुफ़ार की वजह से गिरिया करना चाहिए था। तो जनाब हज़रत अबू बकर जब गार में दाखिल हो गए हैं, वहाँ पर गार में तो कुफ़ार भी नहीं है, अंदर तो फ़क़त 2 मौजूद हैं, एक तो रसूल, दूसरा जनाब अबू बकर। तो यहाँ पर जनाब अबू बकर ने गार के अंदर क्यों गिरिया किया है? क्यों रोए हैं? मुझे पहले ये सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए, गार के अंदर क्यों रोए हैं?
حکم خاص دیکھو وہاں پر حضرت داؤد کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ہے، وہ ایک آزمائش تھی، وہ موضوع ہی الگ ہو جائے گا. اور جناب موسیٰ کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے وہ خاص ہے، وہ موضوع ہی الگ ہو جائے گا. وہ جناب ہارون کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ موضوع ہی الگ ہے، وہ حکم خاص ہے، جن کا جواب صاحب قرطبی دے چکا ہے. میں اوپر بیان کر چکا ہوں، صاحب قرطبی نے بھی یہی جواب دیا ہے، چاہے ہارون ہو، چاہے موسیٰ ہو، یا چاہے حضرت داؤد ہو. ان کو نبوت پر بھی اطمینان تھا، اللہ کی وحی پر بھی اطمینان تھا، لیکن ان کو خوف کس چیز کا تھا، ڈر کس چیز کا تھا کہ ہمیں کفار قتل کر دیں گے. اسی طریقے سے پہلے نبی اکرام کو قتل کیا تھا، تکلیف دی تھی. برادر یہ میں اوپر جواب دے چکا ہوں. اب میں دوبارہ میں وہ آپ کی تفاسیر سے وہ حوالے لگاتا ہوں کہ جناب ابو بکر نے گریہ کیوں کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ برادر عزیز واہ، کیا آپ نے جواب دیا ہے. برادر عزیز یہاں پر جناب ابو بکر نے جو گریہ کیا ہے، جناب ابو بکر جو روئے ہیں یہ رسول کے لیے نہیں روئے ہیں بھائی، یہ خود کے لیے روئے ہیں، خود کے لیے روئے ہیں، رسول کے لیے نہیں روئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ابو بکر نہ بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا. کبھی بھی اللہ محمد مصطفیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے اس کی، نہ کہ جناب ابو بکر، نہ کہ جناب ابو بکر مدد کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر اتنا ہی تھا تو غار سے پہلے کفار کا جو خوف تھا، کفار قتل کر دیں گے، تو غار سے پہلے جناب حضرت ابو بکر کیوں نہیں رویا تھا، کیوں نہیں گریہ کیا تھا، کس وجہ سے گریہ نہیں کیا تھا. اور غار کے اندر داخل ہوا ہے جب کفار کا خوف ختم ہو گیا، جب غار کے اندر داخل ہوا، کفار کا خوف ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، غار کے اندر موجود ہے، تو پھر کیوں رونے لگا ہے؟ پھر ایسی کون سی بات ہوئی جس کی وجہ سے رونے لگا؟ ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی ایسی بات ہوئی؟ جناب علی وہاں پر سانپ کو دیکھ کر اس جناب ابو بکر کو ڈر ہوا کہ سانپ مجھے جو ہے ڈس لے گا، تو اسی وجہ سے جناب ابو بکر نے گریہ کرنے لگا، رونے لگا. تبھی تو رسول نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم گریہ نہ کرو، رو نہ، غم نہ کرو. برادر عزیز حکم کو دیکھا جاتا ہے. میرے پیارے برادر عزیز میں وہ حوالے لگاتا ہوں، ٹھہرو میں حوالے وہ لگاتا ہوں، پریشان مت ہو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب میں رات دے چکا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے وہی بات کر دی ہے. تفسیر قرطبی کے مصنف نے اسی سوال کو اٹھایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبرائے تھے؟ گھبرائے کیوں تھے؟ حضرت داؤد، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبرائے تھے بھائی؟ گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب کہ حضرت داؤد بھی نبوت پر اطمینان رکھتا تھا، اللہ پر اطمینان رکھتا تھا، وحی پر اطمینان رکھتا تھا، خود بہادر شخص تھا. حضرت ہارون بھی، حضرت موسیٰ بھی، اس کے باوجود بھی یہ کیوں گھبرائے تھے؟ صاحب قرطبی نے اس کا جواب لکھ دیا ہے، جو میں نے کل وضاحت کر دی ہے کہ اسی لیے گھبرائے تھے کہ پہلے انبیاء اکرام کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا، اسی طریقے سے ان کو تکلیف دی گئی تھی، اسی لیے حضرت داؤد بھی گھبرائے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرائے تھے، اسی لیے حضرت ہارون بھی گھبرائے تھے، جس کا میں جواب اوپر پیش کر چکا ہوں. صاحب قرطبی نے جواب دیا ہے کہ ہارون، داؤد، موسیٰ اسی لیے گھبرائے تھے کہ اس سے پہلے انبیاء اکرام کو اسی طریقے کے مطابق قتل کیا گیا تھا، اسی طریقے کے مطابق ان کو تکلیف دی گئی تھی، اسی لیے حضرت داؤد، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تھے. یار یہ تو اہل سنت کے بڑے میں بڑے عالم نے اس کا جواب دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے وہی بات دوبارہ کر دی. تفسیر قرطبی کے مصنف الامام ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابو بکر قرطبی نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں جواب دیا ہے کہ جناب ہارون، داؤد، موسیٰ اسی لیے گھبرائے تھے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء اکرام کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا، اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں نے 4-5 آیات دوبارہ سینڈ کیے ہیں جس میں حضرت داؤد کے بارے میں ذکر ہے، حضرت ہارون کے بارے میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں ذکر ہے، ان تمام آیات کا جواب جو ہے اہل سنت کے عالم مشہور معروف جس کا نام ہے الامام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی نے دیا ہے اپنی تفسیر قرطبی میں۔ کہا ہے کہ ہارون، موسیٰ اور داؤد اسی لیے گھبرائے تھے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کو اسی طریقے کے مطابق قتل کیا گیا تھا، اسی طریقے کے مطابق ان کو تکلیف دی گئی تھی، اسی لیے انبیاء کرام گھبرائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض انبیاء کرام کے لیے آزمائش بھی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ داؤد کے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وہ 2 فرشتے آئے تھے داؤد کے پاس، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی۔ تو برادر عزیز، یہ انبیاء کرام کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے، داؤد، ہارون، موسیٰ کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے، وہ حکم خاص ہے، وہ حکم خاص ہے، وہ انبیاء کے ساتھ حکم ہے، وہ حکم خاص ہے، وہ اسی لیے گھبرائے تھے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، اسی لیے گھبرا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ حکم خاص ہے، اور اس حکم خاص کو آپ قطعاً نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ اس حکم خاص کو ملا رہے ہیں ابو بکر کے حکم کے ساتھ، کہ جو آیت ابو بکر اللہ نے نازل کی ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ گریہ نہ کرو، اور رسول نے کہا کہ ہمارا اللہ مددگار ہے، تو آپ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ برادر عزیز، حکم کو دیکھا جاتا ہے، یہ 3 حکم جو حکم خاص ہیں جن کے لیے صاحب قرطبی نے بہت اچھا پیارا جواب دیا ہے۔ رہی بات جناب ابو بکر کی، تو جناب ابو بکر جو گریہ جناب ابو بکر نے کیا تھا، رویا تھا، وہ اللہ کی طرف سے جناب ابو بکر کے لیے آزمائش نہیں تھی، اور خوف جناب ابو بکر کو اگر اتنا خوف تھا، کفار کا اگر اتنا خوف تھا، تو غار سے پہلے کیوں نہیں رویا تھا؟ غار سے داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں رویا تھا؟ ٹھیک ہے، غار کے اندر داخل ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد بھی رونے لگا ہے، تو یہ وجہ کیا تھی بعد میں رونے لگا ہے؟ ایک سانپ کی وجہ سے رونے لگا ہے۔ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، صبر کریں۔ برادر عزیز، آپ نے اوپر کہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر گھبرائے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بھائی کہاں پر ہیں؟ یعنی آپ حضرت داؤد کو حضرت ابو بکر کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، انبیاء کرام کے بھی خلاف بات ہے کہ ایک عام بندے کو نبی کے ساتھ ملایا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو اولاً تو حضرت داؤد علیہ السلام جو گھبرائے ہیں وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ثانیاً صاحب قرطبی نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی گھبرانے کی وجہ، یا ہارون کی یا موسیٰ کی گھبرانے کی وجہ یہی ہے کہ ان سے پہلے انبیاء کرام کو قتل کیا گیا تھا، اسی لیے گھبرا رہے تھے، ان سے پہلے انبیاء کرام کو تکلیف دی گئی تھی، اسی لیے گھبرا گئے تھے کہ یہ ہمیں قتل کر دیں گے یا یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، اسی لیے گھبرا گئے تھے۔ اور انبیاء کرام کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ حکم خاص ہوتا ہے، اور جو عام انسان کے لیے حکم ہوتا ہے وہ ایک حکم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو اب سمجھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے تفسیر در منصور پیش کر دی ہے جس کا مصنف امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی ہے، اور جس کا ترجمہ کرنے والا پیر محمد اکرم شاہ ازہری ہے، اور سید محمد اقبال شاہ محمد بوستان اور جو ہے مترجم ہیں۔ تو میں نے تفسیر در منصور سے یہ آپ کو دکھایا ہے کہ لا تحزن یعنی غمگین نہ ہو، اللہ فرما رہا ہے غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہی تو میں نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر غمگین ہو گئے تھے، رونے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ کیوں رونے لگے تھے اس کا پھر میں نے نیچے حوالہ دیا ہے، تفسیر در منصور کے مصنف نے لکھا ہے کہ سانپ وغیرہ بچھو جو وہاں پر تھے غار میں، ان کو دیکھ کر ابو بکر رونے لگا، گریہ کرنے لگا، رسول نے منع کیا، پھر ابو بکر رونے لگا، پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے رسول میں آپ کی مددگار ہوں، میں اللہ آپ کا مددگار ہوں، ان کو کہے کہ نہ روئیں، نہ گریہ کریں، نہ غم کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بتایا کہ غم نہ کرو، گریہ نہ کرو، رو نہ۔ یہاں پر ابو بکر رونے لگا، یہ تفسیر در منصور کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، آپ کے آنسو گرنے لگے، یعنی ابو بکر اتنا رویا کہ ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے میں نے حوالہ دیا ہے کہ ابو بکر اتنا رویا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یہ تفسیر در منصور ہے بھائی۔ سانپ وغیرہ کو دیکھ کر ابو بکر رویا ہے، کسی اور چیز کو نہیں۔ برادر عزیز، آپ نے کہا تھا کہ جناب ابو بکر نے جو گریہ کیا ہے وہ کفار کو دیکھ کر گریہ کیا، کفار کو دیکھ کر گریہ نہیں کیا ہے، یہی تو مسئلہ ہے، کفار کو دیکھ کر گریہ نہیں کیا ہے، گریہ کیا ہے تو سانپ وغیرہ جو تھے ان کو دیکھ کر گریہ کیا ہے۔
بھائی جب آپ کے ساتھ اللہ کا نبی موجود ہے تو پھر گریا کرنے کی کون سی وجہ ہے؟ کیا اتنا آپ کو سانپ سے ڈر لگا کہ آپ نے گریا کرنا شروع کر دیا؟ ادھر کفار کو چھوڑ دیا، کافر جو تھے جو آپ کو مارنے کے لیے آ رہے تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، ایک سانپ کو دیکھ کر آپ نے گریا کرنا شروع کر دیا۔ اتنا جناب ابو بکر بہادر تھا، اتنا شجاع تھا کہ کفار بخار چھوڑ کر سانپ بچھو کی ڈنک کی وجہ سے رونا اور گریا کرنا شروع کر دیا۔ اتنا بہادر تھا جناب ابو بکر، جن کی اتنی فضیلت تھی کہ سانپ اور بچھو کو دیکھ کر گریا کرنے شروع کر دیا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت جناب ابو بکر کی کہاں ملے گی؟ اور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے اہل سنت کی مشہور معروف تفسیر مظہری سینڈ کی ہے۔ صاحب تفسیر لکھ رہا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو جو میں نے بات کی تھی وہی بات یہاں پر ان کے علماء کرام نے لکھی ہے۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ابو بکر نے غم کیا تھا، گریا کیا تھا، رویا تھا، تو یہاں پر صاحب تفسیر نے یہی لکھا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کر، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا والا سینڈ کیا ہے، وہاں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کیوں غم کر رہا تھا؟ کیونکہ جب کفار ابو بکر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے تو اس وقت غار سے پہلے ابو بکر نے گریہ نہیں کیا تھا، رویا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور حد ہو گئی ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے اور رسول کی بہت ساری روایات موجود ہے کہ رسول کے سامنے نہیں چلنا چاہیے، رسول کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں پر تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے کہ ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی رسول کے آگے کبھی رسول کے پیچھے۔ حد ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب جا رہا ہے کہ ابو بکر دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یعنی آگے گھوم رہا ہے، جبکہ بہت ساری روایات رسول خدا کی ہیں کہ رسول کے سامنے آگے نہیں چلنا چاہیے، محمد مصطفیٰ کے سامنے آگے نہیں چلنا۔ اللہ کا کلام بھی ہے اور بہت ساری روایات ہیں کہ رسول کے سامنے آگے نہیں چلنا چاہیے، جو آگے چلے گا اس کے عمل جو ہے ضبط کیے جائیں گے اور اہل نار میں شمار ہوگا۔ یہاں پر اس تفسیر مظہری کے مطابق جناب ابو بکر رسول سے آگے چلتا تھا، گھومتا تھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ بھائی وہ رسول ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نبی ہے، جو اللہ کے کلام کے مطابق کلام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، جو بھی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اتنا شجاع، اتنا بہادر ابو بکر جو رسول کے آگے چل کر دیکھتا تھا کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے جو ابو بکر رسول کو نقصان نہ پہنچائے، وہی شجاع، وہی بہادر جو جب غار میں گیا ہے تو سانپ کو دیکھ کر رونے لگا ہے۔ بعض روایات کے مطابق سانپ نے ڈسا ہے، بعض روایات کے مطابق سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا ہے، یعنی سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا ہے۔ اتنا شجاع، اتنا بہادر، اتنا ہمت والا، طاقت والا جناب ابو بکر جو سانپ کو دیکھ کر رونے لگا ہے۔ یہاں پر مکمل یہ موجود ہے کہ جناب ابو بکر جب غار میں گئے، دیکھا کہ سانپ ہے اور سانپ کی وجہ سے رونا لگ گیا، دسا بھی ہے اور سانپ ہے اور سانپ کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ اتنا بہادر جناب ابو بکر۔ یہ تفسیر مظہری اہل سنت کی تفسیر ہے، میری اپنی تفسیر نہیں ہے، مذہب شیعہ کی تفسیر نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے، اس کا عالم بھی اہل سنت کا ہی عالم ہے۔ یہ تفسیر در منصور وہ میری اپنی تفسیر نہیں ہے، اس کا عالم بھی اہل سنت کا سب سے بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا تحزن کی معنی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ غم بیان کیے گئے، غم نہ کر بلا شبہ، دونوں طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ غم نہ کر، ٹھیک ہے، غم نہ کر۔ کتاب صحیح بخاری، کتاب تفسیر یعنی باب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے جہاں پر الفاظ وارد ہیں حبط عملہ وہو من اہل النار، جو رسول خدا کی مخالفت کرے گا، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے گا، رسول کے سامنے آگے چلے گا، اس کے عمل حبط ہو جائیں گے، یعنی ضبط ہو جائیں گے اس کے عمل، اس کو اہل نار میں شمار کیا جائے گا، یعنی جہنم میں اس کو شمار کیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل برادر عزیز کے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، اور برادر عزیز نے جو کہا تھا لا تحزن کی معنی، تو لا تحزن کی معنی علماء اہل سنت، تفسیر قرطبی والے، تفسیر مظہری والے نے لکھا یہی ہے کہ لا تحزن یعنی غم نہ کرو، یعنی ابو بکر کو کہا گیا ہے کہ غم نہ کر، بلا شبہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی واضح ہو جاتا ہے کہ ابو بکر نے گریہ کیا تھا، غم کیا تھا، رویا تھا، تبھی اللہ نے حکم نازل کیا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، ٹھیک ہے۔ تفسیر مظہری کے مطابق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر غار میں داخل ہوئے ہیں، تو غار میں داخل ہونے کے بعد میں ابو بکر نے شام کو دیکھا اور ساری چیزوں کو دیکھا، اور دیکھ کر رونے لگا۔ بندہ کفار کو دیکھ کر روتا تو پھر الگ بات ہوتی، بھائی اتنے کفار آ رہے ہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو کفار کو دیکھ کر رونے لگا تو لگتا تو پھر الگ بات ہو جاتی۔ یہاں پر سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا ہے۔ کفار سے اتنا خوف نہیں، سانپ سے اس سے بھی زیادہ خوف ہو گیا کہ سانپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، اور رسول منع کر رہا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تفسیر مظہری کے مطابق۔ اور تفسیر مظہری میں ایک اور چیز نوٹ کی گئی ہے، وہ اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جناب ابو بکر رسول کے آگے کیا کر رہے تھے؟ ہونا تو رسول کے پیچھے ہونا چاہیے، رسول کے آگے کیا کر رہے تھے؟ جو سوال بنتا ہے رسول کے آگے جناب ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ بھائی کفار جو تھے کیا وہ رسول کے سامنے آ رہے تھے؟ اگر سامنے آ رہے تھے تو پھر ابو بکر کا آگے جا کر لڑنا بنتا ہے، جبکہ کفار تو پیچھے تھے۔ اب کفار پیچھے تھے تو جناب ابو بکر آگے کیا کر رہے تھے؟ یہ آگے مطلب جناب ابو بکر اتنا ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا کہ پیچھے کفار سے لڑنے کے بجائے رسول کے آگے چل رہا تھا، تاکہ کوئی مشکل آئے تو رسول پر آئے، میرے اوپر نہ آئے۔ رسول کے آگے چل رہا تھا۔ اگر ہوتا تو رسول کے پیچھے چلتا اور کفار سے یعنی مقابلہ کرتا چلتا، مقابلہ نہ کرے تب بھی پیچھے چلے کہ کفار کو دیکھتا چلے، لیکن یہاں پر ایسا سسٹم ہی نہیں ہے۔ رسول کے آگے چل کر دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ کفار پیچھے سے آ رہے ہیں، میں رسول کے آگے ہوں، جو مشکل کا آئے گی وہ رسول پر آئے گی، میرے اوپر نہیں، رسول پر آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں پر فضیلت ہے جناب ابو بکر کی؟ اس آیت میں جناب ابو بکر کی فضیلت کہاں پر ہے؟ یہاں پر جو فضیلت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، جس کی اللہ نے مدد کی۔ اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تب بھی اللہ مدد کرے گا۔ اب اگر ابو بکر نہ ہوتا تب بھی رسول خدا کی اللہ ہی مدد کرتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابو بکر خود پریشان ہے، کفار پیچھے سے آ رہے ہیں، ابو بکر رسول کے آگے ہے، اور قرآن کی آیت ہے رسول کے آگے نہ چلنا چاہیے۔ اشکال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ رسول کے آگے اسی لیے چلا کہ مثلا کفار آئیں، رسول کی مدد کی جائے۔ بھائی کفار تو پیچھے تھے، تو پیچھے چلنا چاہیے، آگے کیا کر رہا ہے رسول کے؟ اتنا تھا بہادر جو آگے چل رہا تھا، کفار پیچھے تھے، رسول کے پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی مشکل آئے تو رسول پر آئے، ایسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں نے تمام سوالوں کے جواب اہل سنت کی کتب سے دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اعتراض ہے کوئی تو اعتراض بیان کرنا، انشاءاللہ میں اس اعتراض کا، اس اشکال کا انشاءاللہ جواب جو ہے دوں گا، کیونکہ میں اہل سنت مذہب والوں کا خادم ہوں، ان کی خدمت کرنا میرا کام ہے، اہل سنت مذہب والوں کی خدمت کرنا میرا کام ہے۔ جو بھی اشکال ہو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی کتب سے آپ کے اشکال کا جواب دیا جائے گا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کے اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ روایت کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر یعنی باب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں حبط عملہ وہو من اہل النار۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے مخالفت کی اور رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، لیکن انہوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور رسول کے آگے چلے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے آگے نہ چلو، لیکن یہ دونوں رسول کے آگے چلے تھے، رسول کی یعنی انہوں نے مخالفت کی، تب یہ آیت بھی وارد ہوئی اور یہ روایت موجود ہے۔ آیت میں ہے کہ اس کے عمل ضبط ہو گئے
ہو جائیں گے، اور روایت میں الفاظ ہیں کہ حبط عمل ہو، اس کے عمل ضبط ہو جائیں گے، وہ من اہل النار، اس کو اہل نار میں شمار کیا جائے گا، جہنم میں اس کو شمار کیا جائے گا، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ واضح ہو جاتا ہے بخاری کی روایت کے مطابق اور قرآن کی آیت کے مطابق، تو ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایت ہے بخاری کی اور قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کے مطابق اور روایات کے مطابق، میرا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ روایت اور قرآن کے مطابق جہنم میں ڈالے جائے گا اس شخص کو جس نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ رسول کی مخالفت کرنے والا کون ہے؟ یہ روایت موجود ہے جہاں پر واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کی تھی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔